नासिर बचपन से अपने नाना नानी के घर रहता था। वही जवां हुआ, पढ़ा लिखा भी वहीं पे। नासिर बहुत खूबसूरत लड़का था। इतना खूबसूरत था कि लिखना चाहो तो भी ना लिख सकूं। उसके लंबे बाल, नीली आंखें, गोरा रंग, मुस्कुराते हुए डिंपल बनते हों। दराज कद, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बहुत खुश था अपनी जिंदगी में। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, एक कामयाब बिजनेसमैन बनना। उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया। माँ बाप ने शादी की बात की तो कहने लगा, मुझे अपनी कज़न चाचू की बेटी से शादी करनी है। बाप ने कहा, नासिर बेटा, तुम्हारे चाचा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता हमसे नहीं करेंगे। नासिर ने कहा, बाबा जान, मैं और गज़ल प्यार करते हैं एक दूसरे से और शादी भी करेंगे। माँ बाप औलाद के सामने झुक जाते हैं। बाप गया अपने भाई के घर नासिर के लिए गज़ल का हाथ मांगने। लेकिन नासिर के बाप ने अपने भाई से कहा, देखो भाई, सब नाराज़गियाँ भूल जाएं। अगर कोई गलती हुई मुझसे तो माफ़ कर दें। बच्चों की खुशी देखते हुए आप भी मान जाएं। लेकिन गज़ल के बाप ने कहा, चाय पियो और जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी तुम्हारे बेटे से ना करूँ। नासिर को पता चला तो उसने कहा, शादी तो गज़ल से ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गज़ल भी बहुत प्यार करती थी नासिर से। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी जितना नासिर था। खैर, दोनों ने फैसला किया कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उधर नासिर के लिए एक रिश्ता आया था। लड़की डॉक्टर थी, बहुत खूबसूरत थी। लड़की वाले नासिर के घर उसे देखने आए थे। उधर नासिर गज़ल के साथ कोर्ट मैरिज कर रहा था। सब बेखबर थे। रात को जब दोनों खानदानों को पता चला दोनों गायब हैं, तो महसूस कर गए थे वो भागे हैं घर से। नासिर के बाप ने गज़ल के बाप को कहा, अब खुश हो। औलाद की खुशी से ज्यादा तुमको अपनी अना अजीज थी, अब भुगतो। गज़ल बहुत खुश थी, उसको नासिर मिल गया था। नासिर बहुत प्यार करता था गज़ल से। नासिर का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। नासिर ने अपना अलग से घर ले रखा था। दोनों वहां चले गए, खुश खुश रहने लगे थे। नासिर ने गज़ल को सीने से लगाया और कहने लगा, गज़ल, अब तुम मेरी महरम हो। मुझसे वफा करना, मुझे छोड़ कर ना जाना। अब मेरी दुनिया तुमसे है, मेरी जिंदगी तक से है। गज़ल की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मेरी जान, जब मैं अपनों को छोड़कर तुम्हारे साथ आ गई हूँ तो फिर अब भी कोई शक है मेरी वफादारी पे। नासिर ने कहा, शक नहीं है मेरी जान, मोहब्बत में डर रहता है बस। नासिर डिनर के लिए लेके जाता, कभी घुमाने ले जाता। दोनों बहुत खुश थे, जिंदगी जन्नत जैसी गुजार रहे थे। नासिर का बिजनेस बढ़ता गया, वो बिजनेस में मसरूफ रहने लगा। गज़ल पढ़ी लिखी थी। नासिर से कहती थी, मैं घर अकेली तंग आ जाती हूँ, मुझे भी ऑफिस ले जाया करो ना। नासिर ने कहा, मेरी जान, तुम घर ही रहो, अब तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने उनको बेटा दिया। दोनों की जिंदगी जैसे जन्नत बन गई हो। अल्लाह ने बहुत खुशियाँ दी उनको। वक़्त के साथ साथ नासिर अपने बिजनेस में मसरूफ रहने लगा था। एक दिन गज़ल ने कहा, नासिर मेरी जान, मुझे कार लेके दो, मुझे बेटे को स्कूल छोड़ने जाना होता है। नासिर ने हाथ चूमते हुए कहा, जान 10 दिन का टाइम दो, कार ले दूंगा। नासिर ने 10 दिन बाद गज़ल को कार ले दी। बहुत खुश थी गज़ल, उसकी हर ख्वाहिश लम्हों में पूरी हो जाती थी। नासिर का बिजनेस बढ़ने लगा, कामयाबी की तरफ गामजन था। नासिर अब घर लेट आने लगा। उसको ऑफिस की बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी थी। अब देर तक काम करता था। गज़ल इंतज़ार करते करते सो जाया करती थी। नासिर घर आकर देखता गज़ल सोई हुई है, उसका माथा चूमता और सो जाता। एक दिन गज़ल ने कहा, नासिर बहुत हुआ, अब तुम लेट रात तक काम नहीं करोगे। हमको अब तुम वक़्त नहीं देते हो। हम सोए होते हैं तो आते हो, हमारे जागने से पहले सुबह जाते हो, ये मुझे कबूल नहीं। नासिर ने मुस्कुराते हुए गज़ल को सीने से लगाया और कहा, मेरी जान, हमारे 2 बेटे हैं, शादी को 7 साल हो गए हैं, अब कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, अपना बिजनेस है, अपनी कंपनी है, बहुत से मामलात होते हैं, देखने पड़ते हैं। तुम उदास ना हुआ करो, तुम मेरे साथ खड़ी रहो। मेरी जान, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। मैं भी थक जाता हूँ गज़ल, लेकिन काम भी तो ज़रूरी है ना। गज़ल खामोश होगी और करवट बदल के सो गई। नासिर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था, गज़ल की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था। शादी को 14 साल गुजर गए थे। 3 बेटे थे, बहुत खुश थे अपनी लाइफ में।
غزل بھی آفس جانے لگی تھی اب ناصر کے ساتھ۔ ایک دن ناصر نے غزل سے کہا تمہارے لیے سرپرائز ہے، آج رات بتاؤں گا کیا ہے۔ رات کا وقت تھا، دونوں کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں ناصر نے کہا کھانا کیسا ہے؟ غزل نے کہا بہت مزے کا ہے۔ غزل نے بے چینی سے پوچھا اچھا بتاؤ نا سرپرائز کیا ہے؟ ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا گیس کرو کیا ہو سکتا ہے؟ غزل نے کہا میری فیورٹ کار لی ہوگی تم نے۔ ناصر نے کہا نہیں کچھ اور۔ غزل نے کہا او اچھا کینیڈا کا ویزا لگا ہوگا ہمارا۔ ناصر نے مسکرا کر کہا نہیں پاگل۔ غزل نے منہ بناتے ہوئے کہا مجھے بے چین نہ کرو بتاؤ نا کیا ہے وہ ناصر۔ ناصر نے کہا آنکھیں بند کرو۔ 1 منٹ بعد ناصر نے غزل کی آنکھوں سے اپنے ہاتھ ہٹائے تو سامنے لگی بڑی سکرین پہ غزل کی تصویر چل رہی تھی، ایک ایڈ کے ساتھ جس میں لکھا تھا غزل 5 اسٹار ہوٹل۔ غزل کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ غزل نے کہا ناصر۔ ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا جی میری جان، جس ہوٹل میں کھڑی ہو یہ تمہارا ہے، تمہارے نام پہ ہے تمہارا اپنا ہوٹل۔ غزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتنا پیار اتنی محبت کون کرتا ہے بھلا؟ غزل نے ناصر کو سینے سے لگایا اور رونے لگی۔ آئی لو یو ناصر، میری جان آئی لو یو۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن غزل کو محسوس ہوا ناصر کسی اور لڑکی میں بھی انٹرسٹڈ ہے۔ غزل کو بہت غصہ تھا۔ غزل نے ایک دن پوچھا ناصر تم وہ جو تمہارے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے تمہارا؟ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے، ہر جگہ تمہارے ساتھ جاتی ہے، اس کو تمہاری پسند ناپسند ہر چیز معلوم ہے، ایسا کیا ہے؟ ناصر نے کہا وہ سیکٹری ہے، اس کو اگر پتا ہے ان سب چیزوں کا تو میری جان اس میں پرابلم ہی کیا ہے؟ غزل نے کہا نہیں ناصر پرابلم ہے، تم اس لڑکی کو جاب سے نکال دو بس۔ ناصر نے کہا پاگل نہ بنو، غزل کیوں بے وجہ کا تماشا کر رہی ہو؟ غزل نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا ناصر اس لڑکی کو نکالو جاب سے۔ ناصر نے کہا غزل آرام سے بات کرو، کیوں تماشا کر رہی ہو بنا کسی بات کے؟ اس کو نکالنا ہے نا تو نکال دوں گا کل، اب خوش ہو۔ غزل بنا کچھ کہے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ناصر سارا دن کا تھکا ہارا تھا، گھر آ کے ڈسٹرب ہو گیا تھا، وہ ساری رات نہ سو سکا تھا۔ بیٹے جوان ہو گئے تھے، بڑا بیٹا 16 سال کا تھا، سمجھدار ہو گیا تھا۔ ناصر نے اپنی سیکرٹری سے کہا آرزو تم کچھ دن آفس نہ آنا، یار غزل کو تم جانتی ہو بنا کسی بات کے تماشا کرنے لگی ہے اب۔ آرزو سمجھدار تھی، اس نے کہا سر آپ کہیں تو میں یہ جاب ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ ناصر نے کہا نہیں آرزو، تمہاری پوری فیملی تمہارے سہارے ہے، تم گھر رہو انجوائے کرو کچھ دن، تم کو تمہاری سیلری ملتی رہے گی۔ دن گزرتے گئے، غزل کو پتا چلا ناصر نے اپنی سیکرٹری آرزو کو جاب سے نہیں نکالا، بس کچھ دن کی چھٹی دی ہے۔ سارے آفس کے اسٹاف کے سامنے غزل نے ناصر کو آواز دی۔ ناصر جلدی سے اپنے آفس سے باہر آیا۔ کیا ہوا غزل؟ غزل نے کہا تم کو کہا تھا اس کمینی کو جاب سے نکالو۔ ناصر نے دیکھا سارا اسٹاف ان کو دیکھ رہا ہے۔ ناصر نے کہا اچھا گھر جا کے بات کرتے ہیں۔ غزل نے کہا نہیں، جو بھی بات کرنی ہے یہاں کرو۔ ناصر نے کہا یہ آفس ہے میرا، کچھ خیال کرو غزل۔ غزل نے کہا چلو ابھی گھر چلو مجھ سے بات کرو، آج فیصلہ ہوگا اس بات کا۔ ناصر غزل کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گیا۔ غزل نے کہا تم نے شادی تو نہیں کر لی اس آرزو سے؟ ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا غزل یہ ہو کیا گیا ہے تم کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ غزل نے کہا بتاؤ تم نے شادی تو نہیں کر لی اس سے؟ ناصر نے کہا غزل میں تمہارا وفادار ہوں، میری زندگی تم سے شروع تم پہ ختم ہے، کیوں بنا کسی بات کے تماشا لگا رہی ہو؟ اگر میں نے شادی کرنی ہوتی تو کب کا کر لیتا، کیوں کسی کی بیٹی کو بدنام کر رہی ہو؟ غزل نے چیختے ہوئے کہا دیکھو ناصر یہ گھر اور بینک کا آدھا پیسہ میرے نام ٹرانسفر کرو۔ ناصر نے کہا جان کیا ہو گیا تم کو، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، اب نام کرنے والی کیا بات ہے؟ غزل نے کہا تم نے اگر دوسری شادی کر لی تو مجھے یقین نہیں تم پہ۔ ناصر نے کہا غزل کل میرے ساتھ کورٹ جانا۔ دوسرے دن غزل اور ناصر کورٹ گئے۔ جج کے سامنے ناصر نے بیان ریکارڈ کروایا، میرا سب کچھ جو کچھ بھی ہے، میرا بزنس، میرا گھر، بینک میں پڑا 8 کروڑ، گاڑیاں، ہوٹل، جو کچھ بھی ہے میں اپنی بیوی کے نام کرتا ہوں۔ اس نے اپنی ساری دولت غزل کے قدموں میں رکھ دی، سینے سے لگایا اور کہنے لگا غزل اگر دولت سے تم کو مجھ پہ یقین آتا ہے تو یہ لو تمہارے سامنے کیا اوقات ہے اس دولت کی۔ غزل نے آرزو کو جاب سے نکال دیا، خود آفس جانے لگی۔
نہ جانے کیا سوچنے لگا تھا اب ناصر، وہ خاموش رہنے لگا تھا۔ اب سب کچھ غزل خود دیکھا کرتی تھی، آفس کا کام ہوٹلز۔ ناصر کی اوقات ایک ورکر سی رہ گئی تھی۔ ایک دن آرزو روتے ہوئے ناصر کے پاس آئی، کہنے لگی، سر مجھے 20,000 روپے دے دے خدا کے لیے، میری ماں ہسپتال میں ہے، موت سے لڑ رہی ہے۔ ناصر نے کہا، کیا ہوا تمہاری ماں کو؟ آرزو زور زور سے رونے لگی، سر میرے پاپا تو ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میری ماں کو بچا لو۔ ناصر نے دیکھا اس کے پاس بس 10,000 روپے تھے، اب بینک سے پیسے نکلوانے کے لیے غزل کی اجازت ضروری تھی۔ ناصر نے کہا، میرے پاس یہی 10,000 ہیں، میں مجبور ہوں۔ اب آرزو پیسے لے کے جانے لگی، اتنے میں غزل وہاں آ گئی۔ اس نے آتے ہی ناصر کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، شرم نہیں آتی تم کو؟ آفس میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے ناصر کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ غزل نے تھپڑ مارا تھا ناصر کو۔ غزل نے ناصر کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے لے آئی اور کہنے لگی، یہ ہے تم لوگوں کا سر، آرزو کے ساتھ گندگی پھیلا رہا تھا آفس میں۔ ناصر تو جیسے مر گیا تھا۔ ناصر خاموش ہو گیا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا ہو گیا یہ۔ اس کی عزت پیروں تلے روندی تھی غزل نے۔ رات کو گھر واپس آئے، پھر وہی جھگڑا غزل کا۔ ناصر کا دل چاہ رہا تھا خودکشی کر لے۔ ناصر نے ایک دن کہا، غزل کیوں کر رہی ہو ایسا؟ سب جائیداد دولت سب کچھ تم کو دے دیا، آرزو کو جاب سے نکال دیا، تم پھر بھی ایسا کر رہی ہو، کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ میری جان نہ کرو ایسا پلیز۔ غزل نے کہا، اب تم آفس نہیں جایا کرو گے، آفس میں جایا کروں گی بس۔ ناصر خاموش ہو گیا۔ کچھ دن بعد ناصر کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، سب رشتہ دار اکٹھے تھے۔ غزل نے شادی کے دن سب کے سامنے پھر سے ناصر کو تھپڑ مار دیا۔ ناصر بہت غصے میں تھا۔ ناصر نے کہا، غزل کیا چاہتی ہو؟ غزل نے کہا، طلاق۔ ناصر نے سب کے سامنے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، میں تم کو طلاق دی۔ غزل نے بھی انا میں کہا، میں نے قبول کی۔ جہاں ایک نیا رشتہ بن رہا تھا، وہاں ایک برسوں پرانی محبت دفن ہو گئی تھی۔ ناصر آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلا گیا، سب خاموش تھے۔ غزل نہ جانے کیوں ایسی ہو گئی تھی، دولت کا نشہ یا کسی دوسرے مرد کی چاہت، کیوں تھا آخر یہ؟ ناصر نے رات کو ایک خط لکھا، غزل کیوں کیا تم نے یہ سب؟ یہ نہیں پوچھوں گا، بس اتنا کہوں گا، اپنا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا۔ مجھے نہیں پتا میرا قصور کیا ہے، کہاں میں غلط ہوں، میں رشتے نبھاتے تھک گیا تھا، تمہاری ہر خواہش پوری کی تھی، میں کیا کرتا؟ تم نے مجھے بڑھاپے میں لا کر بہت بدنام کیا، اللہ تم کو معاف کرے، میں نے بھی معاف کیا۔ اگر تم کو کوئی اور انسان اچھا لگتا ہے تو شادی نہ کرنا، میرے بیٹوں کو تکلیف ہوگی۔ غزل تم سے میری زندگی تھی، اب تم نہیں تو میرے جینے کا مقصد بھی کچھ نہیں، کاش تم مجھے یوں برباد نہ کرتی، تمہارا ناصر۔ اس نے گن نکالی اور اپنے دل پہ گولی چلائی اور دنیا چھوڑ گیا۔ کچھ دن رونا دھونا ہوا، وقت گزرا، غزل آفس جانے لگی، دن گزرتے گئے، بزنس میں نقصان ہونے لگا، قرضہ بھرنے لگا۔ غزل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب جائیداد بیچنے لگی، گھر گاڑیاں ہوٹلز سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ بک گیا، بس رہ گیا تو پاس وہ گھر جو ناصر کے نام تھا، پرانا گھر۔ کار سے رکشے پہ آ گئی تھی غزل، وہ اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ وہ مرنا چاہتی تھی۔ اب وہ پرانے گھر میں بیٹھی اپنی محبت کو یاد کر رہی تھی، ناصر کی وفائیں یاد کر رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے قبرستان گئی، ناصر کی قبر سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی، ناصر معاف کر دو مجھے، ناصر تم لوٹ آؤ نا ناصر میں بکھر گئی ہوں، ناصر اٹھو مجھ سے بات کرو نا ناصر۔ وہ چیخ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں پاس بیٹھا ایک بزرگ بولا، بیٹی کشتیاں جلا کر سمندروں کی لہروں پہ الزام نہیں دیتے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو جا کر، شاید اس کو ترس آ جائے تم پہ، محبتیں ہی سب کچھ ہے، دولت کا کیا ہے، کتے کی ہڈی کی طرح آج اس کے منہ میں تو کل کسی اور کے، کاش تم سمجھ جاتی محبت کا اصل نام یقین ہے، جاؤ اللہ تم پہ رحم کرے۔ غزل اب ناصر کی تصویر کو سینے سے لگا کر گلی گلی صدائیں لگاتی پھرتی ہے، بیٹے ذلیل ہو گئے، ایک عورت انا اور بے وقوفی میں جنت سے جہنم تک کا سفر کچھ یوں بھی کر سکتی ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔